3 दिन पहले बनारस की सड़कों पर देखा कि नौजवान रात में 11 बजे पूरी स्पीड में बाइक चला रहा है। अच्छा, हमारे मुसलमान नौजवान इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। 11 बजे बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है साहब? राइडर है, राइडर, फुल स्पीड में। अच्छा, वो बाइक भी महंगी वाली गाड़ियां लोग चलाते हैं, वो नॉर्मल बाइक नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक होती है, बुलेट होती है, पूरी स्पीड में। कोई 100 की स्पीड में चला रहा, कोई 120 की स्पीड में चला रहा है। अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अरे नादान, ये जिंदगी एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जान को खतरे में न डाल। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जवानी अल्लाह की अमानत है। इसे नुमाइश में न गुजार, इसे अय्याशियों में न गुजार, इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, जिनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं, सबको मिलती हैं, लेकिन लोग कदर नहीं करते, लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नंबर 1 अस्सेहत, सेहत की तंदुरुस्ती की दौलत। शुगर हो गया, चलो भैया चिकन नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते, मिष्टी नहीं खा सकते। हमें कभी आपके इलाके से जाता हूं तो हमारे घर वाले पूछते हैं बिहार बंगाल में क्या खास बात है। मैंने कहा उधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। कलियाचक में कभी कभी गया तो गरम गरम बिल्कुल जो है खजूर के गुड़ की जो मिठाई वहां मिलती है, बड़ी जबरदस्त होती है। मैं कभी जाता हूं तो जरूर उसको खरीद देता हूं घर के लिए। अब लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी नेमत है और आप महरूम हो जाते हैं। इसीलिए 40 साल के जब लोग हो जाएं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि मीठा थोड़ा कम कर दो भाई, वरना शुगर होने का डर ज्यादा रहता है। अच्छा, जिसको शुगर हो जाता है वो चाय तो पिएगा बगैर चीनी वाली। उससे पूछो चाय पियोगे? हाँ पिएंगे। कौन सी? बिना चीनी की। और मिठाई गपा गप खाएगा। ये अजीब बात है। जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। आज तंदुरुस्ती है, कल होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं। अरे आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जब आप 30 साल के थे, जो एनर्जी आपके बदन में थी, 35 साल में वो एनर्जी नहीं है। 40 साल में और कम हो गई, 45 साल में और कम हो गई। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है जिंदगी ढलान पे चली जाती है। आज सेहत की हालत है, आज तंदुरुस्ती की हालत है। आज चोराडागी में जलसा है, आप 40 किलोमीटर बाइक चला के चले आए। 50 साल के हो जाएंगे, नहीं चला के आ पाएंगे। आज तंदुरुस्ती है, इसकी कदर कर लो मेरे साथियों, कल ये तंदुरुस्ती दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरी नेमत क्या है? अल फराग, टाइम की नेमत है, समय की नेमत है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है, और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में समय की कसम खाई है। कहीं फरमाया वल फज्र, फजर की कसम, कहीं फरमाया वल अस्र, अस्र की कसम, जमाने की कसम, कहीं फरमाया वल लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम, कहीं फरमाया वन नहार इज़ा तजल्ला, दिन की कसम, कहीं फरमाया वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम। अल्लाह ने टाइम की कसम खाई है, यह बताने के लिए कि समय बहुत कीमती है। और एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, और सुबह को बर्फ लेके निकला, दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहा है, और बर्फ बराबर पिघल रही थी। तो बेचारा चिल्लाने लगा और कहने लगा, ओ लोगो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मेरा कैपिटल गल जाए, मेरी पूंजी समाप्त हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, शेष हो जाए। ओ लोगों, मेरा बर्फ मुझसे खरीद लो। सलफ कहते हैं उस इंसान को देखकर हमें कुरान की सूरत का मतलब समझ में आया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इंसान बहुत बड़े घाटे में है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अक्सर लोग समय का गलत इस्तेमाल करते हैं, वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज क्या आलिम और क्या जाहिल, क्या जवान क्या बूढ़ा, सबके हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया। एक फोटो डाला तो इंतजार कर रहा है कितने लाइक मिले, एक वीडियो डाला तो देख रहा है कितने लोगों ने उस पर लाइक का इमोजी डाला है, एक को मैसेज करके देख रहा है रिप्लाई आया कि नहीं आया। अरे जितना तू लोगों के लाइक की परवाह कर रहा है, इतना अगर तू अल्लाह के लाइक की परवाह करता कि अल्लाह तुझको लाइक करता है कि नहीं करता है, तो शायद तू लायक हो जाता। तुझे अल्लाह के लाइक की फिक्र नहीं, लोगों के लाइक की फिक्र है। अरे लोग आज तुझे फेसबुक पर लाइक कर रहे हैं, कल मरेगा लोग कहेंगे मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे। बस तेरे गांव वाले तेरी मिट्टी में आएंगे, जिंदगी में कभी तेरी तारीफ नहीं की। जब कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, हाथ झाड़ के कहेंगे आदमी भालो छिलो, मानुष भाली छिलो, आदमी अच्छा था। लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का वेट कर रहे हैं।
ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو اللہ کو راضی کرے گا, چاہے لوگ بھاڑ میں جائیں, لوگ ناراض ہو جائیں, اللہ کو راضی کرے گا, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا, وکلہ اللہ الی الناس, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے اس کو کر دے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو بھارت کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی سنتان مانا جائے گا, آپ کا بیٹا مانا جائے گا. لیکن اسلام میں آپ اگر کسی بچے کو پال لیتے ہیں یا اپنا بیٹا بول لیتے ہیں, منہ بولا بیٹا مان لیتے ہیں, تو آپ کے مان لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اب بہت غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا, ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. بیٹے کی طرح حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے. اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کرتے تھے کہ حضرت زید کے باپ کا لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے ان کو. زید کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زینب بنت جہش سے, جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی. زید بھی بہت اچھے خاندان کے تھے, لیکن کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا, تو مکے میں لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے. جب اللہ کے نبی نے زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دی تو یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتہ کرو تو ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں آپ کا مزاج تال میل کھا جائے. آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ بہت غریب فیملی میں شادی کریں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ گاؤں کے ہیں, شہر کی لڑکی لے کے آ جائیں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اپنے ماحول میں, اپنے ایٹماسفیئر میں, اپنے کلچر میں شادی کرنا بہتر ہے اگر دینداری ہے تو, تاکہ تال میل کھا جائے. کیونکہ رشتہ جب ہوتا ہے تو تال میل کا ہونا بہت ضروری ہے. زید بھی بہت نیک انسان ہے, زینب بھی بہت نیک عورت ہے, مگر تال میل نہیں ہو پا رہا تھا. اب حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے, اور جب وہ طلاق دے دیں گے اور زینب کی عدت پوری ہو جائے گی تو اے میرے رسول آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہوگی, تاکہ دنیا سے یہ رسم ختم کر دی جائے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ سگا بیٹا ہوتا تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے, اور بہو سے سسر کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی. زید کی مطلقہ بیوی سے اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رسم کو توڑ دیا جائے, اس رواج کو توڑ دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اللہ کے نبی کے پاس زید آئے, زید نے کہا اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ. آپ نے کہا اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے, اس کو نکاح میں باقی رکھ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. اور اے نبی آپ کو پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو شادی کرنی ہوگی زینب سے, لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ. اور اے میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. کبھی زندگی میں اللہ کے نبی لوگوں سے نہیں ڈرے, اس موقع پر لوگوں کا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اے میرے نبی لوگوں سے مت ڈریے, اللہ سے ڈریے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. لوگوں کی پرواہ مت کرو. جب مسئلہ دین کا آ جائے, شریعت کا آ جائے تو اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو, لوگوں کی پرواہ مت کرو. نبی نے شادی کر لی حضرت زینب سے. اب صاحب باتیں بننے لگی. اس کے پہلے حضرت زینب کے پہلے اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں, زینب 5ویں بیوی تھی. لوگوں نے کہا صاحب یہ رسول تو بڑے عجیب, یہودیوں نے کہا یہ رسول تو بڑے عجیب رسول ہے, یہ اپنے ماننے والوں کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا, اپنے لیے الگ قانون بنایا. یہ تو صاحب 4 کے بعد 5ویں شادی کر رہے ہیں. ایک اعتراض کیا لوگوں نے. پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم بہت غلط تھی,
تو اس رسم کو توڑنا ضروری تھا تو رسول نے ہی کیوں توڑا, کوئی اور توڑ دیتا. اور پھر تیسرا سوال کہ نبی نے اپنی بہو کی سے شادی کر لی, اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اللہ نے ایک آیت میں تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری گئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے, ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے, ان کے اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے نہیں ہے جو جوان ہو کر کے مرد بنا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو لڑکا نہیں ہوا, اس کی تو نسل نہیں چلے گی. ارے اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے, جس کے صرف لڑکے ہیں وہ بہت خوش نہیں ہے. دنیا میں آپ کی اولاد نیک ہونا چاہیے میرے ساتھی. اگر آپ کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. ہمارے آخری نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. تو بیٹی اگر ہے تو دل مت چھوٹا کرو میرے بھائی. بیٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں, کوئی کمی کی بات نہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو کان کھول کے سن لو, تمہارے لیے جو نیم بنایا گیا کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس نیم سے چھوٹ بھی دے سکتا ہے, تمہیں اس پر کوئی اعتراض کا ادھیکار نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور وہ آخری نبی ہیں. ان کے اوپر سارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے, ان کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جب لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارو. لوگ کیا کہتے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ دنیا, یہ بڑی ظالم دنیا ہے میرے ساتھی. آج جمعہ کا دن تھا, سورہ اعلیٰ کی تلاوت آپ نے جمعہ کی نماز میں سنی ہوگی. سورہ اعلیٰ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. نہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کی عورت تمہارے ہمیشہ کام دینے والی ہے, نہ دنیا کی تندرستی ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کا مال ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے, نہ دنیا کی زمین اور جائیداد ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے. جیسے ہی انتقال ہو جائے گا, دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی, ساری زمین جائیداد تمہارے وارثوں کی ہو جائے گی, اولاد کی ہو جائے گی, بیوی کی ہو جائے گی. تم تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. 2 گز زمین میں تم کو دفنایا جائے گا, تم کو کفن کے سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا, اور اس کفن میں کوئی پاکٹ بھی نہیں ہوگا, کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی کرنسی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی چیک بک لے کے نہیں جاؤ گے, خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. ایک صاحب نے ایک دن مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا ہے, اور انتقال کے بعد جب میت کو نہلانا ہوتا ہے تو میت کے باڈی پر جو کپڑا ہوتا ہے شریر پر, وہ تو اتار نہیں سکتے, تو اس کو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں. تو کہا کہ مولوی صاحب اس کپڑے کا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی وہ کپڑا اب تو استعمال کے لائق تو نہیں ہے, کاٹا جا چکا ہے اس کو, تو اس کپڑے کو آپ کہیں پھینک دیجئے, ڈسٹرائے کر دیجئے, نشٹ کر دیجئے. اس کپڑے سے کوئی تبرک حاصل تھوڑی کرنا ہے, اور وہ کپڑا کوئی منحوس کپڑا بھی نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں اگر کوئی کام کی چیز, ورنہ پھینک دیجئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن آپ سوچو میرے پیارے ساتھی, آج ہماری عورتیں بڑے شوق سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی, اپنی دیورانی جیٹھانی اپنی دیورانی کو بتاتی, دیکھ میرے پاس اتنی ساڑی ہے, اتنے سوٹ ہیں, اتنا جو ہے میرے پاس فلاں کپڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور انسان مرتا ہے تو اتنا مجبور ہے کہ اس کی باڈی سے کپڑا کینچی سے کاٹ کے اتارا جا رہا ہے. اے انسان, تو صرف اپنی موت پر غور کر تو شاید تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دے گا. دنیا میں آپ نہانے جاتے ہیں, جاڑے کا موسم آیا, گیزر لگا دیا ہے. میں کہیں جاتا ہوں اس سردی کے موسم میں تو لوگوں باتھ روم میں بھائی گیزر لگا ہے, نہیں لگا تو گرم پانی لاؤ, ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے. سفر میں گلا بیٹھ جائے گا, سردی زکام ہو جائے گی, تقریر کرنا ہے. اللہ اکبر.
مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ گرم پانی سے نہانا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے؟ زندگی بھر ہمیشہ گیزر کے پانی سے نہاتا رہا. آج نہلانے والا نہیں پوچھ رہا ہے کہ تجھے ٹھنڈے سے نہلاؤں کہ گرم سے نہلاؤں. دنیا میں اپنے پسند کے صابن سے نہاتا رہا, لائف بوائے سے نہاتا رہا, ڈب سے نہاتا رہا, بال پر پسند کا شیمپو لگاتا رہا, چہرے پر فیس واش لگاتا رہا, داڑھی پر سیرم لگاتا رہا, باڈی پر لوشن لگاتا رہا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کم سے کم یہ کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما, انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھ کو پالا تھا. میرے پیارے ساتھیو, مرنے والا قبر میں چلا گیا, مٹی دینے والے گھر جل چلے گئے. دو فرشتے آتے اس کے پاس, ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے. وہ دونوں فرشتے میت کو کے اندر دوبارہ روح ڈالتے ہیں اور میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں ہر مردے سے پوچھا جائے گا. اب اگر بندہ مومن ہوگا اور پکا توحید والا ہوگا, صحیح عمل کرنے والا ہوگا, وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتہ پوچھے گا تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, میں نے قرآن کو پڑھا تھا. I have knowledge of the قرآن, میرے پاس قرآن کا علم تھا. پتا یہ چلا سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی, میتھمیٹکس قبر میں کام نہیں آئے گی, جغرافیہ کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی, وگیان کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی. قبر میں اگر کام آئے گا تو قرآن اور حدیث کا علم کام آئے گا, جس کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کا علم حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں, یہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ میرے ساتھیوں. آنے والا دور بہت نازک ہے, کفر اور ارتداد کی ایسی لہریں چلیں گی, آپ کو اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا.